मैंने शुभ मेहनत की। अरसा 27 साल में पूरे ज़िला के अंदर तंजीमें बनाई, बेशुमार पार्टी के लिए वर्क किया, लेकिन वल्लाह बा खुदा मैं आज तक एक मोटरसाइकिल नहीं बना सका। जब पार्टी हुकूमत में आती है, खान साहब वजीर आजम बनते हैं, वजीर आजम का जिला होने के नाते मियाँ वाली को तरक्की की राहें अबूर करना चाहिए थे। एक बहुत बड़ा खूबसूरत पैकेज होता, मियाँ वाली तरक्की करता, तरक्याती काम होते, लेकिन हमारे मकामी नुमाइंदों ने, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, कोऑर्डिनेटर था, इन सब ने मियाँ वाली की तरक्की के लिए इक़दामात करने की बजाय इन्होंने मियाँ वाली को ज़बों हाली का शिकार किया और अपनी तजूरियां भरें। आज देख लें, आपके सामने मियाँ वाली सिटी है, पूरा पाकिस्तान अड्डे से गुजरता है, लेकिन अड्डे की हालत आप सबके सामने है कि अड्डे में क्या कुछ हुआ पड़ा है, जो हमारा मजाक उड़ा रहा है। अंडरपास देख लें, जहां थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सारा पानी जमा हो जाता है। ये वो हालात हैं जो मियाँ वाली के मकामी क़यादत को लेकर आगे बढ़ने चाहिए थे, पार्लियामेंटेरियन को करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। हमने दिन रात मेहनत की, पार्टी को मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश की, और वर्कर्स से गालियां खाते हैं, वर्कर्स गिरबान पकड़ लेते हैं, 9 मई आता है, वर्कर हमें थप्पड़ मारते हैं, बोतलें मारते हैं। लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि अगर मियाँ वाली के अंदर तरक्याती काम होते, मियाँ वाली के वर्कर्स को अकोमोडेट किया जाता, पार्टी को सही मायनों में लेकर आगे बढ़ा जाता, तो इस किस्म के वाक़यात रूनुमा न होते। जिसके लिए मैं अपनी लोकल क़यादत को जितना भी कंडेम करूं वो कम है कि हमारी लोकल क़यादत ने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए जितनी वज़ीर आज़म होने के नाते मियाँ वाली में तरक्की होनी चाहिए थी, वो तरक्की ना हो सकी। इसके बाद आपके सामने है कि इमरान खान साहब के जो नाहल मुशीर थे, तरक्याती कामों के अंदर जो कुछ होता रहा, मैं एक एक रिपोर्ट अपनी आला क़यादत को, अपने चेयरमैन को, वज़ीर आज़म साहब को पहुंचाता रहा, लेकिन कोई भी हमारी बात किसी ने भी नहीं सुनी तो अलहदा बात, हमें कोई मिलने भी नहीं देता था वहाँ पे। यानी वो वर्कर्स जो दिन रात एक करके आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें अपने लीडर से मिलने की भी इजाज़त नहीं है। ये हमारी वक़्त थी। फिर आप देखें कि इमरान खान के मुशीरों ने इमरान खान को वो राह दिखाई जिसमें शहबाज गिल है, अकबर शहजाद है, फयाज चौहान है, फवाद चौधरी है, और वो शेख रशीद को कह लें कि उनकी मशावरत, उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये, उनके कौल व फेल के तादाद ने आज पाकिस्तान को और अपनी लीडरशिप को और इमरान खान को कहां पहुंचा दिया। ये चीजें थी जिन्होंने पार्टी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तनाव पैदा किया। फिर जी मेजर खुर्रम हमीद साहब हमारे, आप सबके भाई हैं, हमारे भी भाई हैं। खुर्रम हमीद साहब की ड्यूटी लगती है खान साहब की तरफ से कि आप हमारे और आर्मी के दरमियान जो मामलात हैं उनको सेटल कराएं। एक बंदा कोशिश करता है, मेजर साहब कोशिश करते हैं, बातचीत बनती है, एक तरफ से बातचीत बन जाती है, जब दूसरी तरफ जिधर से कहा जाता है कि मामला सेटल कराएं, उस तरफ से एक बार भी पैगाम पहुंचाया जाता है, दूसरी बार भी पैगाम पहुंचाया जाता है, तीसरी बार भी पैगाम पहुंचाया जाता है, लेकिन मुलाकात कोई नहीं करने देता।
اور بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ جی میجر صاحب کو پارٹی سے نکال دیا جائے. حالانکہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جو سینئر لوگ ہوتے ہیں، جو پارٹی کو آگے بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کا کام تھا کہ میجر صاحب کی بھی بات سنتے اور دوسری طرف سے بھی بات سنتے اور معاملات کو سیٹل کرتے. لیکن معاملات کو بنانے کی بجائے انہوں نے معاملات میں بگاڑ پیدا کیا. اور آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک شریف شخص وہ بھی چاہتا ہے کہ میاں والی ترقی کرے، وہ بھی چاہتا ہے میاں والی آگے بڑھے، لیکن اس کو مسلسل اگنور کیا گیا اور آخر میں نتیجہ نکلا کہ جی پارٹی سے نکال دیا جائے. یہ کوئی مسائل کا حل نہیں تھا، اس سے تناؤ پیدا ہو رہا تھا اور یہ بہت غلط نتیجہ نکلا جس کا آج پی ٹی آئی خمیازہ بھگت رہی ہے. پھر پی ٹی آئی کے ورکرز، ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ دیکھیں دو بزرگ، اب ایک بزرگ ہے ہمارا آغا شاہ صاحب، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں. دوسرا اپنا آغا شاہ صاحب کے ساتھ اظہر شاہ صاحب، اور ان کے نیچے ایسے گھٹیا کومنٹس دیے جاتے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہوں گے آپ کے نیچے بھی کومنٹس. یہ تربیت نہیں ہے، یہ والدین کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. اتنے گھٹیا کومنٹس ان کے نیچے دے دیے گئے جو ناقابل برداشت تھے. میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں کو سنبھالیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ارستو بنے بیٹھے ہیں، فیلڈ میں آئیں اور کام کریں، ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ان معاملات کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. اس سے پارٹی کوئی اچھی لائن لے کر اچھی لائن کی طرف نہیں گئی، بلکہ پارٹی کا جو مرال ہے وہ اور زیادہ ڈاؤن ہوا، جس کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے بعد تیسرا چوتھا دن ہے، دیکھ رہے ہیں جی قرآن مجید پر حلف. ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم قرآن مجید ہماری الہامی کتاب ہے، ہم قرآن مجید سے سیکھتے ہیں، ہمیں ہمارے مستقبل کی راہ ملتی ہے. لیکن قرآن مجید کو اٹھا کر سیاست میں لے آئے اور اس کے اوپر حلف دیے جا رہے ہیں کہ یہ بات ہے اور یہ بات نہیں ہے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، قرآن مجید ہماری کتاب ہے، ہم قرآن مجید سے وہ سبق حاصل کریں جس کے لیے قرآن مجید دنیا میں اتارا گیا. یہ نہ کریں کہ ہم قرآن مجید کو سیاست میں لا کر اس کا سیاست کے لیے استعمال کریں اور اپنے بیان دیتے پھریں. باقی میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں ورکرز کے دکھ جانتا ہوں. پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں میرے بھائی ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں. آج انتہائی مشکل حالات سے وہ گزر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے لوکل لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے، ورکرز در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جیلوں میں بند پڑے ہیں، مایوسی کا عالم ہے، کوئی سنتا نہیں ان کی. میں قانون کا سامنا کروں گا، میں سرنڈر کر رہا ہوں، میں کیس اپنا بھگتوں گا جو قانونی پہلو ہیں ان کے مطابق. اور میں جتنے بھی میاں والینز ہیں، جتنے بھی ورکرز ہیں، ان کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. جو بھی رابطہ کرے گا انشاءاللہ میں اس کے شانہ بشانہ جس طرح پہلے چلتا تھا اسی طرح چلوں گا. ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا بلکہ ایک قدم آگے بڑھوں گا، تاکہ میاں والی کو آپس میں مل کر، اداروں کے ساتھ مل کر، سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر ہم ایک خوبصورت میاں والی کو آگے لے کے آئیں، تاکہ لوگوں کو ذہنی سکون ملے اور میاں والی امن کا گہوارہ بنے. تو کوئی بھی ورکر پی ٹی آئی کا، کوئی بھی میاں والیان مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ ان کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. باقی ایک لمبا عرصہ پی ٹی آئی کے ساتھ گزارا، اپنی زندگی کے بچے تھے، بوڑھے ہو گئے، اور سب کو پتہ ہے کبھی ذاتی خواہشات نہیں رکھیں. ایک لمبا عرصہ زندگی کا دے دیا پی ٹی آئی کو.
لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، گالیاں بھی کھانا پڑی، تھپڑ بھی کھانا پڑے، پھر بھی برداشت کیا۔ آج میں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور اپنے مستقبل کے لائے عمل کا اعلان اپنے دوست، احباب، ساتھیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ ہم بہتر سے بہتر میاں والی کو لے کر آگے بڑھیں، کیونکہ یہ میاں والی، اس کو ہم انشاءاللہ خوبصورت میاں والی بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے سلیم گل سر خان۔ جی پہلے ان کو بات کرنے دیں، سب کو پھر دیں۔ جی میرے سر ایک کوشچن ہے سلیم گل خان سر کہ آپ آج 4 مہینے کے بعد یہاں تشریف لائے، انڈر گراؤنڈ رہے، 5 ماہ ہو گئے ہیں، اور پھر اچانک آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، تو کیا سمجھا جائے یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں امجد صاحب، بہت اچھا کویسچن کیا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں قانون کا سامنا کرنا چاہیے، کوئی دباؤ نہیں ہے مجھ پر، میرے اوپر جو کیسز ہیں میں باقاعدہ قانونی طور پر ان کا سامنا کروں گا۔ اللہ نے مجھے سرخرو کیا تو انشاءاللہ سرخرو ہو جاؤں گا۔ سلیم گل صاحب یہ بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے عہدیداران یا ان کے ورکرز پر جو کیسز ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ورکرز، ہماری لیڈرشپ اگر سامنے آئے، قانون کا سامنا کرے، انکوائریز ہوں اور یہ چیزیں سامنے آئیں تو ان چیزوں کا پتہ چلے گا، کیونکہ جب تک چیزوں کو آگے لے کے نہیں بڑھیں گے ان چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ بہرحال اس وقت جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بھرپور۔ سلیم گل بھائی، ملک عصمت اللہ جیو ٹی وی سے، مجھے آپ سے یہ بتائیں، آپ نے ابھی اپنی جو تقریر کی اس کے اندر کہا ہے کہ جی خان صاحب کو جو ان کے مشیروں نے جو ہے وہ گمراہ کیا، جبکہ جو عثمان ڈار ہیں یا صداقت علی عباسی جس کا امتحان یقین تھا، انہوں نے یہ کہا، ایک نے کہا ہے کہ جی خان صاحب کی اپنی ہدایات کے مطابق جو ہے یہ سارا کچھ کیا گیا 9 مئی کو، جبکہ صداقت علی عباسی کا جو مبینہ انٹرویو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، انہوں نے یہ ساری جان سازی میں کردار ادا کیا۔ تو یقینی طور پہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کی باتیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو خان صاحب کے جماعت کے لیڈر تھے، ان کے وزیر اعظم رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر؟ دیکھیں عصمت اللہ بھائی، پارٹی کے اندر سٹیپس ہوتے ہیں، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں، صداقت عباسی جو عثمان ڈار ہیں وہ مجھ سے سینئر لیڈرشپ ہیں جو پارٹی کے اہم فیصلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے جو باتیں کی ہوں گی وہ ان کے ساتھ ان کی ہوئی ہوں گی، تو وہ ان سے اگر ہوئی ہیں تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اس کے اوپر وہ مجھ سے زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ جو میرے علم میں تھا وہ میں نے بتا دیا۔ بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔